औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मियाँ वहीद अहमद हाजिर हैं आपके पास डेली पब्लिशर के चैनल के तवज्जुह से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही मरूफ कालम निगार अख्तर गियानी साहब। जी अख्तर साहब, क्या आप देखते हैं जो इंडिया में इस वक्त लोगों के साथ वहाँ पे जो अक़लीतें हैं उनके साथ जो हुस्न सलूक हो रहा है, ये एक इंसानी अलमिया बनता जा रहा है? जी वही साहब, आपने ठीक कहा कि जो हिंदू तवाइज़म है उसका मकसद ही ये है ख़ास तौर पर कि यहाँ पे मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, या तो इन मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ चले जाना चाहिए, और या ये इनको हिंदुइज़्म जो है वो अपना लेना चाहिए या हिंदू मज़हब इख्तियार कर लेना चाहिए। इससे पहले आप थोड़ा सा पीछे आ जाए, कश्मीर में देख लें कि मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक ट्रेंड चलाया हुआ है कि वहाँ तकरीबन 3 लाख से ज़ायद गैर कश्मीरीज़ को वहाँ आबाद करके उनको डोमिसाइल दे दिया गया है और उनको नेशनलाइज किया जा रहा है। सिर्फ उसका मकसद ये है कि कश्मीर के खित्ते में जो इस मुस्लिम अक्सरियत है उसको किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ पे हिंदुओं को आबाद करके वहाँ की हिंदू कम्युनिटी को मज़ीद प्रमोट किया जाए और मुसलमानों के जो तशख़्ख़ुस है उसको मजरूह कर दिया जाए। इसके साथ साथ अक्सर साहब अगर देखने में ये चीज़ आई है, जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ये जो सलूक इंडिया में नारवा सलूक हो रहा है, जो कि इंसानी अलमी को जन्म दे रही है, तो उसके साथ साथ जो दूसरी अक़लियतें हैं तो उनके गिरजाघरों को मस्मार करना और हिंदुओं के जो निचले तबकों के साथ और उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश करना, ये तो एक इस तरह तो पूरी दुनिया में एक अदम तवाज़ुन सा पैदा हो जाएगा और एक नई जंग छिड़ने का ख़तरा है कि जिस मुल्क में भी जो रहता होगा वो तो फिर कोशिश यही करेगा कि अगर इंडियन ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यहाँ पे बसने वाले लोग इस वक्त तो ग्लोबलाइज दुनिया है, पूरी दुनिया में देखें तो हर कम्युनिटी, हर मसलक से, हर फ़िरके से, हर कौम से, हर सकाफ़त से जो ताल्लुक़ रखने वाला शख्स पूरी दुनिया में आबाद हैं। तो इस तरह का ये चीज़ें तो एक ख़तरनाक किसी इंसानी अलमी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। जी देखें वही साहब, जो आपने बात की है इसके असरात पहले ही दुनिया पर सामने आ चुके हैं। तारीख उठाकर देख लें, इस टेन्योर से पहले यूरोप में कहीं भी इस्लाम की, कुरान पाक की तज़लील नहीं की गई, मुसलमानों की तौहीन नहीं की गई, बेहुरमती नहीं की गई। लेकिन इस टेन्योर का ही असर है कि नॉर्वे में एक कुरान पाक को शहीद करने का या नज़र आतिश करने का वाक़या पेश आया, फ़्रांस में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए। यही चीज़ इस दुनिया में देख रही है कि जब इंडिया में मुसलमानों की इतनी तज़लील की जा रही है, औरतों की बेहुरमती की जा रही है, मस्जिदों की बेहुरमती की जा रही है, तो क्यों ना दूसरे ममालिक में भी ऐसा किया जाए जहाँ पे मुसलमान मुखालिफ अज़ाइम पाए जाते हैं। तो जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत भी है, मुसलमानों की काफ़ी तादाद मौजूद है, तो वहाँ पे इसका कोई इतना मजबूत तासुर सामने नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैं यही बताना चाहता हूँ। एक मैं ज़रा थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। और यही बात ये है कि ना सिर्फ जो इंतहा पसंद हिंदूइज़्म है, ये हिंदू के लोग हैं, या जो RSS या दूसरी इंतहा पसंद तंजीमों के लोग हैं, वो ना सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि जो क्रिश्चियनिटी के लोग हैं उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके गिरजाघरों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, मस्मार किया जा रहा है, उनकी इबादतगाहों को दूसरे भी मज़ाहिब जो हैं वो पारसी हैं या बाज़ का जो सिख हैं उनको भी किया जा रहा है। लेकिन ख़ास तौर पे मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने का जो एक ट्रेंड है या उनका जो नज़रिया है वो चल रहा है। तो जो इंटरनेशनल जो जर्नलिज्म है, जो मीडिया है, ये इसने क्यों अपना इस सारे मामले से जो है वो चश्मपोशी की हुई है और बिल्कुल नज़रें कतराई हुई हैं, और इस मामले को जो है वो दुनिया के सामने उस तरह नहीं दिखाया जाता जिस तरह जो है वो इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ ये एक ख़ास एजेंडा के तौर पे जो इंटरनेशनल मीडिया है वो काम करता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा है
کہ کچھ دن پہلے غالباً 2 یا 3 ماہ کی پہلے کی بات ہے کہ کچھ غیر ملکی مبصرین نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کرنے کی کوشش کی، تو ہندو گورنمنٹ نے ان کو وہاں جانے سے روک دیا. لیکن اس کا پاکستان نے حل یہ نکالا کہ کچھ مبصرین کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ان کو خود لے کر لائن آف کنٹرول پہ گئے، جو ہماری طرف پاکستان کی طرف ہے، ان کو دورہ کروایا اور حالات دکھائے کہ کشمیر میں یا لائن آف کنٹرول پر جو ان کی سرگرمیاں چل رہی ہیں انڈیا گورنمنٹ کی وہ کیا ہیں، ان کو دکھائی جا سکے. اور وہ جو دکھائیں گے، حیرت کی بات یہ ہے کہ مبصرین نے آن دا اسپاٹ ان سرگرمیوں کو دیکھ کر بہت اچھے اپنا خیالات کا اظہار کیا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، مسلمان قوم کے ساتھ، دوسری اقلیتوں کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جب وہ وہاں پہ یہاں سے چلے گئے اور وہاں پہ چلے گئے، اپنے فون پر چلے گئے، تو ان کی ملی جلی سی جو ہے نا وہ رائے سامنے آئی، اور ہم حیران ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اور جو انٹرنیشنل میڈیا سے ہے یا اقوام متحدہ ہے، جو کہ پوری دنیا کا ایک غیر جانبدار سا ادارہ ہمارے وجود میں آیا ہے، وہ ایسی جانبدارانہ چشم پوشی کر رہے ہیں جیسا کہ وہ یہ سب مل کر پاکستان کو یا مسلمانوں کو یا پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا ان کے تشخص کو جو وہ مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے عقائد کو، ان کی روایات کو اور ان کی نسل کشی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور اس کا مقصد جو ہے نا، اس کے جو نتائج ہیں، شاید میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا اس سے غافل ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن دانستہ طور پہ ایسا ہو رہا ہے. اور اس کے اثرات جو ہے آنے والے دنوں میں وہ اس قدر بھیانک ہوں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ جو انتہا پسندی انڈیا میں یا انڈیا کی وجہ سے ناروے میں یا فرانس میں یا دوسرے ممالک میں چل رہی ہے، مسلم مخالف جو قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جو سرگرمیاں اپنائے ہوئے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو یہ تیسری عالمی جنگ بہت قریب ہے. اور یہ جو فرقہ وارانہ تعصب پایا جا رہا ہے یا مذہبی تعصب پیدا جا رہا ہے، یہ تیسری عالمی جنگ کو بہت جلد جو ہے وہ ہوا دے رہی ہے، اور اس کے اثرات بہت جلد سامنے آئیں گے. اس میں جو سپر پاورز ہیں، خاص طور پر امریکہ اور یورپی یونین اور نیٹو کے ممالک جو ہیں، اس کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے، تو کیا ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس وقت جو انڈیا کے اندر جو ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے، اور دیکھنے میں ہمیشہ یہی آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کے مسلم ممالک کی طرف جو ہے وہ فوج کشی کی گئی، جس کی مثال آپ کے پاس فلسطین ہے، عراق ہے، اور شام ہے، سوڈان ہے، افغانستان ہے. تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ سپر پاورز کو اس وقت اسی زور سے اور اسی طرح پرزور مذمت کرنی چاہیے انڈیا میں جو انسانی المیہ بنتا جا رہا ہے، اور جس میں مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت لپیٹ میں آ گئی ہے؟ یہ سپر پاورز اور یورپی یونین اور نیٹو کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی وحید صاحب، آپ نے جس پوائنٹ کی طرف بات کی ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، ایک ایسا ایشو ہے جس کو یہ ساری دنیا جانتی بھی ہے، لیکن پھر انہی نیٹو فورسز، انہی مخالف اسلام قوتوں کے زیر اثر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی صدیاں پہلے بتا دیا ہے کہ یہود و ہنود مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم ان پر انحصار کرتے ہیں تو یہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ ہمارا جرم ہے. جب عراق پر حملہ کیا امریکہ نے، اتحادیوں نے، لیکن پوری تباہی کر کے، تباہ و برباد کر کے یہ تسلیم کیا کہ جن ایجنسیوں نے ہمیں انفارمیشن دی تھی کہ صدام کے پاس یا عراق کے پاس بہت بڑی کیمیائی ہتھیار ہے، وہ غلط تھیں، اور ہم نے غلط فہمی کی بنا پر عراق پر حملہ کیا. یہ بات. اس کے بعد لیبیا پر، سوڈان پر وہ معلومات کی وہ خود ہی تردید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں غلط فہمی ہوئی، وہ رپورٹس غلط تھیں، ہمیں مس گائیڈ کیا گیا. تو اس کے باوجود آپ افغانستان کو دیکھیں، افغانستان پر 20 سال امریکہ نے قبضہ جمائے رکھا، اور آج تک امریکہ دنیا کو بتا نہیں سکا کہ افغانستان پر حملہ کرنے کا، یہ تسلط جمائے رکھنے کا جواز کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی، یہاں وہ کیا چیزیں تھیں جن کو وہ تباہ کرنے کے لیے آئے تھے. یا
اسامہ بن لادن کی جو بات کرتے ہیں، جو سلسلے سے جوڑے جاتے ہیں، اسامہ بن لادن کا ایشو ہی نہیں تھا. اسامہ بن لادن ان کا خود پروردہ تھا، وہی تو ان کو جہاد لے کر یہاں آیا تھا، وہی سب کچھ کر رہا تھا. لیکن اس کے پیچھے عزائم کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ یہود و ہنود، اسلام مخالف قوتیں، چاہے وہ کرسچینٹی کی صورت میں ہیں، یہودیوں کی صورت میں ہیں، ہندوؤں کی صورت میں ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتی، اور وہ ان کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی موقع پر اگر انہیں موقع ملتا ہے تو وہ نقصان پہنچانے سے باز نہیں آ سکتی. اس وقت جو پوری انڈیا کی جو صورتحال ہے، جو وہاں پہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اور بلکہ جنم لے چکا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپر پاورز ان سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور یہ صرف اس وقت دنیا میں صرف اور صرف مفادات کی جنگ ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، دنیا اس کی توقع کر رہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پہلے اس سے بھی بڑا کچھ ہو چکا ہے. گجرات کے واقعات کی طرف لے لیں، بابری مسجد کی شہادت کی بات کر لیں، اپنا کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کو لے لیں، اس سے بھی بڑے واقعات ہو چکے ہیں. لیکن ان طاقتوں نے، سپر پاور نے، اقوام متحدہ نے آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا. تو ان کو انڈیا کے اوپر کیا اسی طرح جس طرح دوسرے ممالک کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، کیا انڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پوری دنیا میں انڈیا جتنا بزنس کر رہا ہے مختلف شعبوں میں، آئی ٹی میں یا رائس میں یا دوسری چیزوں میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ قوتیں اپنا بزنس ضائع کر دیں گی. انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے. انڈیا کے ساتھ ان لوگوں کے، ان طاقتوں کے بہت سارے مفادات شامل ہیں. اور تو مائٹ از رائٹ والی بات لگ رہی ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی یہی بات ہے کہ مائٹ از رائٹ والی بات ہے، جس کی لاٹھی ہے اسی کی بحث ہے. اور یہ چیزیں جو ہے معاشی طور پر یہ جوڑنے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ مذہبی ہے کہ مذہبی اپنا معاشی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ مذہبی جو رواداری ہے اس کو تہس نہس کر دیا جائے، اسلام قوتوں کو تہس نہس کر دیا جائے، اسلامی کلچر کو، اسلامی روایات کو جو وہ تباہ و برباد کیا. یعنی کہ مسلمان جو اپنے آپ کو، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، اصل مقاصد جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ایک جسم اور ایک جان والی بات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ڈیفینیٹ ہوا بھی ایسے ہی ہے نا. دیکھیے افغانستان میں جو کچھ ہوا، نیٹو فورسز میں 52 کنٹریز ہیں، لیکن پاکستان کے علاوہ دنیا کے اوپر 54 کنٹریز ہیں. کسی نے بھی افغانستان کی آواز اٹھائی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ہمارا OIC ہے، وہ ایک مردہ گھوڑا ہے جو ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، دوڑ نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. کسی بھی فورم نے افغانستان کے ایشو پر، عراق کے ایشو پر، لیبیا کے ایشو پر، سوڈان کے ایشو پر، کشمیر کے ایشو پر، فلسطین کے ایشو پر کبھی کوئی سٹیپ لیا ہے؟ کبھی کوئی قدم اٹھایا ہے؟ اور یہ ایسی ہی بات ہے کہ یہ جو ہے نا ایک رشتے والی بات، ایک روح والی بات، ایک دامن والی بات، اسی کو ہماری مخالف قوتیں جو ہیں وہ ہماری روایات کو ختم کر چکی ہیں. تو کیا آپ اختر صاحب سمجھتے ہیں جو اس طرح پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو نریٹو لیا، جو کھل کے بات کی، آج تک یہ کسی بھی لیڈر نے اس طرح بات نہیں کی. دنیا کو عمران خان جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو بالکل مغربی میڈیا کے سامنے اور جو یورپی یونین کے سامنے، جو سپر طاقتوں کے سامنے جو ہے وہ مسلمانوں کا نریٹو، مسلمانوں کی بات کھل کے بیان کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. عمران خان اس وقت اسلامک ورلڈ کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے افغانستان کے ایشو پر بہت بڑا سٹینڈ لیا اور پھر اسلام کے اوپر بہت بڑا سٹینڈ لیا. اور واحد آدمی طیب الدوان ہیں جنہوں نے عمران خان کے نیریٹو کو انڈورس کیا ہے، اس کی تائید کی ہے. یا اس کے بعد شروع میں مہاتیر محمد نے اس کو انڈورس کیا تھا، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا عہد کیا اور عملی طور پر بھی کچھ اقدامات ایسے کیے. لیکن اس کو فی الفور اس کا جو ہے نا بس چلتا تھا. وہاں پہ ان کی کچھ اس طرح کی بینیفٹس تھیں کہ مہاتیر محمد کو پردہ غیب سے جو ہے وہ غائب کر دیا گیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں OIC کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس بلائی گئی ہے. اس وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں افغانستان کے ایشو پر، اسلام کے ایشو پر کچھ سٹیپس لیے گئے ہیں، ان کو ریز کرنے کا اعادہ کیا گیا ہے، عزم کیا گیا ہے. لیکن
جو ہی وہ لوگ اپنے ممالک میں پہنچے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی پاکستان کے معروف کالم نگار اختر گیانی صاحب موجود تھے، اور ان کے ساتھ اس وقت جو پوری دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے اوپر ہماری ان سے تفصیلاً بات ہوئی۔ تو یہ ہمارے لیے اور لمحہ فکریہ ہے، تمام مسلمان سربراہان کے لیے ایک چیلنج ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا کی جس تیزی سے جو ہے جو معاملات بدل رہے ہیں، جو سیاسی نقشے اور یہ جو آنے والے دنوں کی طرف ایک انتہائی انسانی المیہ کی طرف ایک الارمنگ ہمیں پیغام مل رہا ہے، اگر آج بھی مسلمان حکمران نہیں جاگے اور ہماری OIC جو ہے، جو ایک اس تمام ممالک کی تنظیم ہے جو اس خطے کے جو مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اگر اس میں جان نہیں ڈلی، اس میں روح دوبارہ نہیں پھونکی گئی، تو آنے والے دنوں میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ہر جگہ پہ استحصال ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے انڈیا اور دوسری لابیاں جو مسلمانوں پر اپنے اپنے ملکوں میں ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے مسلمانوں پر اوپر ڈھائے ہوئے ہیں اور ایک انسانی المیہ کریٹ ہوتا جا رہا ہے، اگر اس کو پوری دنیا کے سامنے اور اس کو صحیح طریقے سے نہ رکھا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ جب دنیا ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پر اس خطے کے رہنے والوں کے لیے کوئی نیک شگن، کوئی اچھا پیغام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے موضوع کے ساتھ ہم آتے رہیں گے، اور ہم اختر صاحب کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے چینل کو ٹائم دیا۔ بہت شکریہ اختر صاحب۔